आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। एक तो अडयाला के बाहर जो कुछ हुआ, अलीमा खान की गुफ्तगू, और दूसरा जो महाज है वो पाकिस्तान की अदालतों का, और इन अदालतों ने इमरान खान को इंसाफ फराहम नहीं करना। क्यों नहीं करना, इसकी वजूहात क्या हैं, और अदालतों के अंदर क्या कुछ होता रहा, इमरान खान के केस को किस टेक्निकल अंदाज में आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और इसके साथ साथ सलमान सफदर साहब के दलाइल अदालत के अंदर क्या थे। और राय साहब, दूसरी तरफ ये हुआ है कि जो फजल रहमान साहब हैं उन्होंने हाथ मिला लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये एक तरह से मौके की सियासत है और फ़ायदे की सियासत है। वक्त पड़ने पर किसी को भी कुछ भी आप बना सकते हैं, और पाकिस्तान में हमने यही होते हुए देखा। ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी किस्म का काम करती रही है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे, और फिर बुशरा बीबी की दरख्वास्त और इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर जो फैसला किया गया। राज साहब, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ना इनमें से कोई एक खबर भी, मासवा इसके कि पीपल्स पार्टी ने जो हाथ मिलाए फजल रहमान के साथ, इसके अलावा कोई खबर आपको नहीं मिलेगी। और टेक्निकली इमरान खान को सिस्टम से आउट, इमरान खान की खबरों को आउट, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनकी कार्रवाई को आउट किया जा रहा है। राज साहब, अलीमा खान की गुफ्तगू वो ये कहती हैं कि एक बार फिर इमरान खान की उनकी अहलिया उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई। इमरान खान की बहनें फैक्ट्री नाके से वापस रवाना हो गई और तकरीबन रात 10 बजे वो वापस चली गई। अलीमा खान फैक्ट्री नाके से अडयाला रोड के रास्ते इस्लामाबाद रवाना हुई। फैक्ट्री नाके पर मौजूद चंद कारकुन भी वापस रवाना हो गए। पुलिस ने फैक्ट्री नाके से रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी। अलीमा खान की गुफ्तगू वो ये कहती हैं कि हमारी 1 पॉइंट डिमांड ये है कि इमरान खान के तमाम बुनियादी हकूक़ बहाल किए जाएँ, और सबसे पहली तरजीह उनका फौरी तिब्बी मुआयना और हस्पताल में इलाज है। हम सिर्फ मुलाकात नहीं मांग रहे, तमाम हकूक़ की बहाली मांगते हैं। इमरान खान के मुकम्मल मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए ताकि पता चले कि आंख में क्लॉट आने की वजूहात क्या हैं। डॉक्टर्स ने इस खदशे का भी इजहार किया कि क्या कहें, इमरान खान को कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खिलाया गया जिसकी वजह से क्लॉट बना। हम उनकी फैमिली हैं, हम क्यों परेशान ना हो। हमने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, हम सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी और वज़रा से कहा था कि ऐसा किया क्या है जो आप प्रेशर डालें तो इमरान खान के हकूक़ बहाल हों। उन्होंने जो हमें बताया इस पर ट्वीट भी किया, और सोहेल अफरीदी ने इस हवाले से अपनी तकरीर में भी बताया। मिस्टर गौर ने 26 नंबर चुंगी पर हमें कहा कि मोहसिन नकवी साहब की कॉल आई, अगर नौरीन न्याजी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को दरख्वास्त दें तो हम मुलाकात करवा देंगे। हमने वकला से मशवरा लिया, वकला ने कहा कि ये बहुत गलत चीज़ है। फुल कोर्ट बेंच का हुक्मनामा है जिसमें 18 लोगों की मुलाकात करवाने की इजाज़त मौजूद है, तो उसकी वायलेशन है। आज हम सुबह से अदालत में थे, ये कैद तन्हाई ख़त्म की जाए। हम एक मुलाकात नहीं, इसके मुकम्मल हकूक़ की बहाली चाहते हैं, और ये जो कुछ इमरान खान के साथ कर रहे हैं ये जुर्म है। ये जो खबरें नौरीन न्याजी के हवाले से आ रही हैं कि बैरिस्टर साहब जा रहे हैं, हमें डायरेक्ट किसी ने नहीं कहा कि मुलाकात हो जाएगी। इस मुल्क के जजों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। हमने बार बार अदलिया से रुजू किया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती मराद के एवज़ अपनी ज़मीर का सौदा कर लिया। उन्होंने अपनी दयानतदारी बेच डाली। उनके मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। जज माशरे में इंसाफ के ज़िम्मेदार होते हैं, लेकिन इस मुल्क के जजेस को खुद पर शर्म आनी चाहिए। राय साहब, शर्म तो शायद पता नहीं किसको आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में टेक्निकली इमरान खान को सिस्टम से आउट किया जा रहा है। अब तो राय साहब, उनकी मुलाकात अल-शिफा हस्पताल मुंतकिल करना, हम तो निकले थे कि इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे सब कुछ रेत की दीवार साबित हुए, और किसी तहरीक को चलाने की किसी लीडर के अंदर कोई हिम्मत हमें नज़र नहीं आती। राज साहब, आपको क्या लगता है ये ग्रेटर प्लान का हिस्सा था? इमरान खान के ख़िलाफ़ ये एक साजिश थी जिसके ऊपर ये अमल किया गया? आपको क्या लगता है ऐसा? देखें हाशमी साहब, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान सब के मुतल्लिक भी 2 अहम स्टोरीज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, और जो आपने सवाल पूछा इसके जवाब में 2 वाक़यात अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, जिससे उनको ये पता चलेगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को माइनस करने में कामयाब हो गई है, या कोई फार्मूला चल रहा है बैकग्राउंड में
کہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی جو آپ نے کہا کہ مائنس کر دیا جائے، تو یہ فارمولہ اس وقت کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی موجودہ جو سیاسی نظام ہے اس سے مائنس کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر دو اہم نکات ہیں۔ کیا پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اس نظام سے مائنس نہ ہونے کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہی ہے؟ یعنی عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے، عمران خان صاحب نے جو قربانیاں دی ہیں، عمران خان صاحب نے جو ایک شعور کی لہر پیدا کی پورے ملک کے اندر، پورے قوم کے اندر، اور اس کے بعد عمران خان صاحب جس طرح سے جیل گئے، تو ان کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کو ایفرٹ کر رہی ہے۔ جو موجودہ قیادت ہے، پی ٹی آئی سے مراد پی ٹی آئی کے کارکن نہیں، پی ٹی آئی کی وہ قیادت جو کہ اس وقت ایم پی ایس بن چکے ہیں، ایم این ایس بن چکے ہیں، سینیٹر بن چکے ہیں، چیف منسٹر بن چکے ہیں، اور اسی طرح آپ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے عہدے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کے مینڈیٹ کے اوپر محمود خان اچکزئی، جن کا اپنا کوئی ذاتی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے یہ مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہے۔ لیکن اس کے باوجود یعنی پی ٹی آئی ایسا لگتا ہے کہ اس وقت اس فارم 47 کا جو نظام ہے، اس کی بی ٹیم ہے پی ٹی آئی کی قیادت، جو ان کے ساتھ مل کے، اس نظام کے ساتھ مل کے غیر محسوس طریقے سے یہ کام کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب ٹیکنیکلی مائنس ہو جائیں، اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اہم لوگوں کی ملاقاتیں بحال ہو جائیں۔ اور وہ کیوں نہیں چاہتے، اس کے پیچھے ایک دلچسپ سٹوری ہے، لیکن اسی پروگرام کے اگلے حصے میں وہ شیئر کریں گے۔ لیکن پہلے کہ گراؤنڈ کے اوپر اور پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یعنی گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے اور پھر پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے جو کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ٹرم ہے کہ عمران خان صاحب کو اب ٹیکنیکلی مائنس کر دیا گیا ہے، یہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل کہ چونکہ 7 مہینے سے عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو اب عمران خان صاحب کوئی قصہ پارینہ بن گئے ہیں، کوئی قصہ ماضی بن گئے ہیں۔ تو اس کے معاملے پہ آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اگر عمران خان صاحب قصہ ماضی بن گئے ہوتے، اگر عمران خان صاحب کا نظریہ ختم ہو گیا ہوتا، اگر عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو گئی ہوتی، تو پی ٹی آئی کے یاسمین راشد صاحبہ جیسے جو رہنما ہیں، جو کینسر سروائیور ہیں، جن کی جو ایک بزرگ رہنما ہیں اور جن کو جیل کے اندر جن کی جان کو خطرات ہو سکتے ہیں، کم سے کم ان کو رہا کر دیا جاتا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں پر جو جبر اس وقت تک جاری ہے، جس طرح کے سنگین مقدمات، جعلی مقدمات ان کے اوپر قائم کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خوف وہ ادھر ہی قائم ہے۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ پہلے سے زیادہ مقبول ہے۔ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس کو فارم 47 کا جو نظام ہے اور فارم 47 کی جو حکومت ہے، یہ اپنے سوشل میڈیا سیلز کے ذریعے، نام نہاد سیلز کے ذریعے، اور جو انہوں نے مالی وسائل ان سوشل میڈیا سیلز پر لگائے ہیں، اس کے باوجود عمران خان صاحب کا بیانیہ کنٹرول نہیں کر سکے، اور خود اب آپ کے جو طاقتور حلقوں کے قریب لوگ ہیں یا ان کے قریب سمجھے جانے والے صحافی جن کو تمغے وغیرہ بھی ملے ہیں طاقتور حلقوں کی وجہ سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے اور فارم 47 والے نظام کے حق میں کوئی بیانیہ بنا سکی ہے، نہ یہ معیشت کو سنوار سکے، تو ہر محاذ پر یہ فیل ہو گئے ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ ادراک ہے کہ یہ مکمل طور پر فیل ہو گئے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو عمران خان صاحب کیا مائنس ہو گئے ہیں، اگر عمران خان صاحب مائنس ہو گئے ہوتے تو آپ دیکھیں کہ ہر موبائل پہ، ہر ٹیبلٹ پہ آپ کا ہر سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، یعنی انسٹاگرام، یوٹیوب، ٹویٹر جو اب ایکس کہلاتا ہے، فیس بک، اور کوئی بھی ٹک ٹاک سمیت کوئی بھی پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ 95% کانٹینٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں نہ بنایا جا رہا ہو۔ 95% کانٹینٹ جو ہے یہ عمران خان صاحب کے حق میں بنایا جاتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جعلی فارم 47
کے نتیجے میں وجود آنے والی حکومت ہے، تو اس کو قانونی قرار دینے کے لیے کچھ جواز گھڑنا یا دلیلیں گھڑنا یہ ناممکن ہے۔ تو ایک طرف تو یہ حقیقت ہے، دوسری طرف جو 5% لوگ، یعنی اگر یوٹیوب پہ پاکستان میں کچھ 2000 کے قریب نیوز کے ویلاگز ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو 5% ہیں جو کہ خان صاحب کے مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اپنے تھم نیلز کے اندر عمران خان صاحب کی تصویریں لگاتے ہیں، اپنے ٹیگز کے اندر، ڈسکرپشن کے اندر، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس وقت اتنے مقبول ہیں کہ ان کے تصویریں لگائے بغیر ان کا ویلاگ کسی نے نہیں دیکھنا، یا ان کا ویلاگ جو ہے اس کی کوئی ریچ نہیں ہونی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب جن کا نام پرائم جو آپ کا نام نہاد اب مین اسٹریم میڈیا ہے اس پر نہیں لیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا اس وقت میڈیا ہے، اسی طرح جو آپ کا سٹیزن جرنلزم ہے وہی جرنلزم اب آہستہ آہستہ ایکسل کر رہا ہے، روایتی میڈیا تو دم توڑ رہا ہے، تو وہاں پہ صرف عمران خان صاحب کا ہی نام ہے، عمران خان صاحب کی تصویر، یہاں تک کہ یہ جو آپ کے مین سٹریم چینلز ہیں یہ ٹی وی پر تو دباؤ کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف بانی پی ٹی آئی کے الفاظ استعمال کر کے ان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہی جو چینلز ہیں ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں، انہی چینلز کے آفیشیل، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی تصاویر لگا کے عمران خان صاحب کے ورکرز کو اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسے تھم نیل بنائے جاتے ہیں، یا ایسے آپ کے لیے کانٹینٹ بنایا جاتا ہے وہاں پہ کہ جو ان کے خیالات سے ملتا جلتا ہو۔ تو اس قدر عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی پہلے پوری سپریم کورٹ، اس کے بعد اب آفریدی صاحب کی پوری سپریم کورٹ، اسی طرح آپ کی ہائی کورٹس، آپ کا جو لوور جوڈیشری ہے، آپ کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، چیف الیکشن کمشنر، آپ کے الیکشن کمیشن کے باقی ارکان، آپ کی پولیس، پورا نظام، کورٹ کچہریاں، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، پورا نظام عمران خان صاحب کے خلاف کام کر رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ناممکن ہو گیا، ان کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ اسی وجہ سے اب کبھی فیصل واؤڈا جیسے لوگ اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے جو صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکی، اور ان کی کرپشن کی فائلوں کے متعلق جو ہے وہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ اتنا مقبول ہے کہ بہت سی جگہوں پہ اس کی ہیٹ جو ہے یہ بڑی شدت سے محسوس کی جاتی ہے، اور اس کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے حکومت پر کہ ہم تو آپ کو جعلی فارم 47 کے ذریعے حکومت میں لے آئے تھے، آپ کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے بھی ہر ممکن اسٹیبلشمنٹ نے مدد فراہم کی، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا، اور دوسری جانب یہ جو نظام ہے اس نے پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کچل کے رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یہ اتنا مقبول ہے کہ اس کے سامنے یہ پورا جو نظام ہے یہ زمین بوس نظر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک الفاظ کا آپ کہہ لیں کوئی ہیر پھیر تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی مائنس کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی مائنس جو ہے یہ کرنا پہلے بھی ناممکن تھا اور اب بھی ناممکن ہے۔ 74 سال خان صاحب کی عمر ہو گئی ہے، 1050 دن سے زائد ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں قید کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے یعنی یہ جو جیسا میاں نواز شریف جو ہیں فوری طور پر این آر او لے کے بیرون ملک چلے گئے تھے، تو عمران خان صاحب نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جس کو حقیقی مزاحمت کا راستہ کہتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کیا اس راستے پر چل رہی ہے، اس کے متعلق 2 سٹوریز ہیں ہمارے پاس، لیکن آپ کے پاس بھی ایک سٹوری ہے، پہلے وہ ہمارے ویئرز کو بتائیں۔ راز صاحب، نوری نیازی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کی ملاقات ہو جائے گی اور یہ بات کہی گئی۔ اچھا، نوری نیازی سے سوال ہوا کہ آپ کی ملاقات، انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو 2 دفعہ ٹی وی سے پتہ چلا، میڈیا سے پتہ چلا کہ میری کوئی ملاقات ہو رہی ہے، میں نے 2 مرتبہ اڈیالہ جیل آ کر یہاں پہ ہم کھڑے ہوئے کہ ہماری ملاقات کروائی جائے گی، لیکن ملاقات نہیں کروائی گئی۔ نوری نیازی کہتے ہیں کہ مجھے پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ میری ملاقات ہے، میں نے 2 بجے پہنچ کر جیل حکام کو اطلاع دی کہ میں آ گئی ہی ہوں،
میری ملاقات کروائی جائے، لیکن نہ پچھلے ہفتے کروائی گئی، نہ آج، اگلے ہفتے پھر آؤں گی۔ اگر انہوں نے واقعی ملاقات کروانی ہے تو مجھے خود فون کر لیں، میڈیا کے ذریعے ہم تک افواہیں پہنچتی ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب وہ بھی اسی طرح کی کچھ بات کر رہے ہیں۔ ہم نے عمران خان سے بہنوں کی ملاقاتوں کی درخواستیں کی تھی اور ایک بہن کی ملاقات کی اجازت بھی مل گئی، لیکن فیملی نے کہا کہ سب کی ملاقات ہونی چاہیے۔ ملاقات کے لیے شرط کیا ہے؟ مینا خان افریدی نے کہا کہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ میں جو صوبوں سے 1100 ارب لینے کے حوالے سے بات ہوئی، جس میں 175 ارب روپے خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے واضح کہا کہ پہلے عمران خان صاحب کے تمام بنیادی حقوق بحال کریں، ہسپتال داخل کروائیں، فیملی اور سیاسی رفقا کی ملاقاتیں بحال کروائیں، اور فاٹا کے جو 300 ارب روکے ہوئے ہیں وہ جاری کریں۔ یہ ہونے کے بعد یہ سب کچھ عمران خان سے ہم ڈسکس کر کے اس کی منظوری دیں گے۔ رائے صاحب یہ تو وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ اگر ملاقات کروا دی جائے گی اس بنیاد کے اوپر کہ 175 ارب جو انہوں نے ریلیز کرنے، آپ کو ویسے کیا لگتا ہے یہ ممکن ہوگا؟ کیونکہ رائے صاحب یہ نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ اڈیالہ جیل جا کر لوگ کھڑے ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو پریشر حکومت پہ ڈالا جا سکتا ہے وہ پریشر ہمیں نظر نہیں آتا۔ سہیل افریدی اب غائب ہو گئے ہیں، پوری کابینہ غائب ہو گئی، صرف ایک ٹرانزیشن ہم نے دیکھی۔ علی امین گھنٹا پور گیا، سہیل آیا، سہیل اب کب جائے گا؟ پاکستان کی عوام انتظار کر رہی ہے۔ دا پرابلم از کہ اس مینڈیٹ کو عمران خان کے لیے تحریک انصاف کو دیا گیا، پاکستان کی عوام نے یہ مینڈیٹ امانتاً ان کے حوالے کیا تھا کہ عمران خان کی رہائی کریں۔ صاحب اڈیالہ کے بعد جو کارکنان کی گفتگو ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ میں اپنے تمام سننے والوں کے ساتھ شیئر کروں، اور لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، اپنے لیڈران سے، سو کالڈ اپنی اس قیادت سے جن کو ووٹ دیا گیا، مینڈیٹ جن کے حوالے کیا گیا۔ ایک کارکن نے کہا کہ عمران خان واحد شخص ہے جو پاکستان کو بچا سکتا ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو بچانا ہے، غریبوں کو، کسانوں کو، ریڑھی والوں کو، چھابڑی والوں کو، عوام کو نکلنا ہوگا۔ 2 سال سے عمران خان ہمارے لیے جیل میں ہے، ویڈیو سے دھرنوں سے کام نہیں چلے گا، عوام کو سڑکوں پر آنا ہوگا۔ ایک اور کارکن نے کہا کہ عمران خان کی رہائی میں پاکستانی قوم کی آزادی ہے، ہم اس لیے یہاں آئے، عدالت نے ملاقاتوں کی اجازت دی لیکن یہ ملاقات نہیں ہونے دیتے، یہ کسی آئین قانون پر عمل نہیں کرتے۔ عمران خان کا جرم یہی ہے کہ اس نے عوام کو شعور دیا، نہ کوئی ڈاکہ ڈالا، نہ چوری کی، اگر کی ہے تو ثابت کریں۔ 3 سال سے 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ ایک اور کارکن نے کہا کہ عمران خان کی محبت ہمیں یہاں لاتی ہے، اس حکومت نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے، 8 ماہ سے وہ قید تنہائی میں ہے اور ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اور یہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ، جب ہم کہتے ہیں نا کہ حکومت کے بارے میں پاپولر سینٹیمنٹ کیا ہے، رائے صاحب اسی طرح عام آدمی کا، عام ورکر کا جو پاپولر سینٹیمنٹ وہ یہ ہے۔ دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ تھی، کچھ دن پہلے ایک وصیت سامنے آئی جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی وصیت نہیں ہے، لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی، یاسمین راشد صاحبہ نے اسیران میں سے ایک ہیں، جیل میں ان کو قید کیا گیا اور کئی 100 سال کی سزا ان کو سنا دی گئی، 9 مئی کے اندر ان کو سزا سنائی گئی۔ انہوں نے 3 باتیں کی، انہوں نے کہا ورکر، عوام اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تینوں عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ راز صاحب اس میں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کہیں بھی نہیں ہیں، ان کو شاید معلوم پڑ گیا نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے نام کے اوپر سیٹوں پر بیٹھ کر سیاست کی، اپنے لیے دھڑے بنائے، اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لے کر آئے جہاں سے یہ ڈیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ راز صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک جو سٹوری چلائی گئی کچھ صحافیوں کی جانب سے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے، اور اس میں کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو ابھی ریسنٹلی ایک آفر ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کی تمام شرائط مان رہے ہیں، آپ بھی ہمیں یہ گارنٹی کریں کہ آپ بھی ہماری ایک شرط مانیں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ دعویٰ کیا گیا بہت سورسز کو کوٹ کر کے کہ اب عمران خان صاحب کی رہائی یقینی ہے اور کسی بھی وقت ایک جہاز میں عمران خان صاحب بیٹھیں گے۔ اور یہاں تک دعویٰ کیا گیا نام نہاد کے عمران خان صاحب کا جہاز جو ہے یہ نور خان ایئر بیس جو ہے یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور عمران خان صاحب فلائی کر جائیں گے، اور خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ابھی آپ چلے جائیں، 1 سال بعد واپس آ جائیں اور اپنی سیاست جو ہے یہ دوبارہ سے کریں، اور خان صاحب پر مقدمات ختم ہو جائیں گے یا پی ٹی آئی کی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو سٹوری فیب 2026 میں، جنوری 2026 میں بہت سے صحافیوں کی جانب سے کی گئی، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ 1 مہینے کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ سٹوری غلط ہے، اپنے سورسز کو ہم نے کوٹ کر کے بتایا تھا کہ یہ سٹوری غلط ہے، اور بہت سے پی ٹی آئی کے ہمارے
جو دوست ہیں جو پی ٹی آئی کے ویورز ہیں پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب رہو. جب سٹوری ٹھیک نہیں ہے تو ہم ایک جعلی سٹوری کو ایک درست سٹوری کے طور پر کیسے پیش کر سکتے تھے. تو آپ نے اپنے ذرائع سے اس سٹوری کو بتایا تھا کہ یہ سٹوری ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت سے صحافی جو ہیں اب ایک اور سٹوری چلا رہے ہیں کہ جی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس شدید گرمی میں عمران خان صاحب اس وقت قید تنہائی میں ہیں اور جس سیل میں ان کو رکھا گیا وہاں پہ ایئر کنڈیشنر نہیں ہے. جو میاں نواز شریف کا جو سیل تھا وہاں پہ ایئر کنڈیشنر بھی تھا. جو میاں نواز شریف کا جو سیل تھا وہاں پہ ایک لان بھی تھا جہاں وہ واک وغیرہ بھی کرتے تھے. اور ویسے تو وہ ایک لائبریری بھی تھی لیکن ظاہر ہے کہ اتنا پڑھنے لکھنے کا ان کو کوئی شغف نہیں ہے, کچھ اتنا شوق نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کا جو سیل ہے اس کے متعلق تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک سکیچ بھی باہر آیا تھا, کچھ تصویریں بھی, کہ یہ تو ایک تنور بن جاتا ہے یعنی گرمی کے اندر. تو اس پوری سچویشن میں بھی عمران خان صاحب اپنے جو نظریہ ہے اس کے اوپر وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کی جانب سے تو کسی بھی طرح سے اس پوری صورتحال کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا. لیکن کچھ صحافی یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں چل گئیں تاکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے موجودہ اس کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے. وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہ چلائیں, کوئی لانگ مارچ وغیرہ نہ کریں اور وہ اس بات کے پیچھے چھپ جائیں. اب آ جائیں سہیل آفریدی صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کی طرف. اب علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک بہن ملاقات کر لے اور پھر یہ سٹوریز کبھی میڈیا کی جانب سے لانچ کی جاتی ہیں, کبھی کچھ مخصوص صحافیوں کی جانب سے, اور علیمہ خان صاحبہ کیوں ملاقات نہ کریں یا تینوں بہنیں اکٹھے ملاقات کیوں نہ کریں. تو اب اس کے اوپر جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کیس علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہو تو خدشہ یہ رہتا ہے اس جعلی فارم 47 والی حکومت کو کہ عمران خان صاحب کے متعلق جب یہ ملاقات ہوگی تو عمران خان صاحب جو احکامات دیں گے وہ احکامات باہر آ جائیں گے. عمران خان صاحب جب پوچھیں گے کہ سہیل آفریدی کی کیا پرفارمنس ہے تو سہیل آفریدی کی پرفارمنس کے متعلق ان کو حقائق پتہ چل جائیں گے. عمران خان صاحب جب پوچھیں گے کہ میری اور پی ٹی آئی کے باقی اسیران کی رہائی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا کوئی تحریک چلائی گئی ہے, سہیل آفریدی نے کیا مومنٹم بنایا, تو پتہ چل جائے گا کہ سہیل آفریدی نے تو 0/0/0 پرفارمنس دی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے. تو اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب تک اگر کسی کی رسائی ہوگی اور عمران خان صاحب کا باہر پیغام آ گیا تو معاملات جو ہیں یہ بڑے گڑبڑ ہو جائیں گے. اب اس وجہ سے یعنی اس پوری سچویشن میں پی ٹی آئی کی قیادت یعنی یہ فارم 47 کا نظام تو چاہتا ہے کہ خان صاحب تک کسی ایسے بندے کی ایکسیس نہ ہو کہ جو عمران خان صاحب کے اصل احکامات باہر لے آئے اور عمران خان صاحب تک اصل باہر کے کیا حالات ہیں یہ پہنچائے. کیونکہ جس دن عمران خان صاحب کی سلمان صفدر صاحب وغیرہ سے ملاقات ہو تو نہ سلمان صفدر صاحب ظاہر ہے وہ کوئی نظریاتی کارکن یا کوئی بہت بڑے جفا کش کارکن تو نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی یا اس حکومت کی خواہش کے خلاف جا کے تمام معاملات عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیں گے. ان کا رول ہی کچھ ہو رہا ہے, ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہوگی تو وہ گراؤنڈ ریالٹی سے بتا دیں گی کہ اچک زئی صاحب جو ہیں یہ 2 سال سے مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے پی ٹی آئی کو بھگا رہے ہیں, عملاً کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. سہیل آفریدی نے اسٹریٹ موومنٹ کے نام پر صرف لاہور اور کراچی میں کچھ شوز کیے, اس کے بعد تو انہوں نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ اڈیالہ جیل آئیں, علیمہ خان صاحبہ کا ساتھ دیں اور وہاں سے کچھ ایم پی ایز لے آئیں اور 2-4 ہزار کارکن لے آئیں. جب بہت پریشر پڑا تو 1-2 دفعہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ نام نہاد اظہار یکجہتی کے لیے آ گئے. تو یہ جب عمران خان صاحب تک سارے حالات پہنچیں گے تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کچھ فیصلے کریں گے جو کہ اپنی پارٹی کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں, پارٹی کے اندر طاقتور حلقوں کے جو ٹاؤٹس ہیں ان کے متعلق بھی ہو سکتے ہیں, کچھ تبدیلیوں کے متعلق ہو سکتے ہیں. تو یہ اس وقت اس نظام کو بھی سوٹ نہیں کرتا ظاہر ہے, اور پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو مزے لے رہی ہے ان کو بھی سوٹ نہیں کرتا. تو سہیل آفریدی صاحب
بار بار لوگوں نے ان کو یاد دلایا، لیکن اس کے باوجود سہیل آفریدی صاحب جو ہے اپنی جو کمٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، وہ کمٹمنٹ جس کا اظہار انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لینے کے بعد کیا تھا، وہ کمٹمنٹ پوری کرنے میں نہ صرف ناکام ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ آن پرپز وہ اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر وہ چاہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک چلانا، تو یہ اتنی بڑی پارٹی ہے. اگین میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام آباد کی تینوں نشستیں 2018 میں بھی قومی اسمبلی کی پی ٹی آئی نے جیتی تھی، 2024 کے الیکشن میں بھی اصل میں پی ٹی آئی نے جیتی تھی. پورا راولپنڈی ڈویژن 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے جیتا تھا. تو اسلام آباد راولپنڈی سے بھی بہت بڑی تعداد میں کارکن جو ہیں یہ اس تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں. کے پی میں اوور ویلمنگ میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی، وہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں، پنجاب سے آ سکتے ہیں، مری سے آ سکتے ہیں، آزاد کشمیر سے آ سکتے ہیں، اگر انٹینٹ ہو عمران خان صاحب کو رہا کروانے کا. اس وقت سہیل آفریدی کا فوکس یہ ہے، اور باقی جو پی ٹی آئی کی قیادت کا، کہ عمران خان صاحب تک باہر کے حالات پورے طریقے سے نہ پہنچیں. عمران خان صاحب اندر سے جو احکامات دیں وہ باہر اصلی حالت میں نہ آئیں، یعنی عمران خان صاحب نے اصل میں کیا کہا تھا وہ پیغام باہر نہ آئے. اور عمران خان صاحب جو ہے اسی طرح وہ اگر جیل میں رہتے ہیں تو جیل میں رہیں، لیکن ان کا جو یعنی پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، یا سہیل آفریدی کی جو چیف منسٹرشپ ہے، یہ اسی طرح قائم رہنی چاہیے اور یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. راج صاحب دو خبریں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو عدالتی کارروائی، یہ کوئکلی میں سننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو جی بشرا بی بی کی ملاقات اور خان صاحب کی جو ملاقات کا معاملہ اگست میں اب چلا گیا، اس پہ انہوں نے فیصلہ یہ سمرو صاحب نے یہ کیا کہ اگر مجھے یہ لگا کہ یہ قابل سماعت ہے، خادم حسین سمرو کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس کے اوپر ہم نوٹسز کر دیں گے، اور اگر لگے گا کہ جنابی نوٹسز نہیں ہو سکتے تو یقیناً پھر اس کو مسترد کر دیں گے. ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے خالد سمرو صاحب، جسٹس خالد سمرو، کہ قید تنہائی نیب کے قوانین کے مطابق قید تنہائی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. رائے صاحب یہ قید تنہائی جو ہے نا، کسی کو کال کوٹری میں ڈال دینا، تمام قیدیوں سے الگ رکھنا، یہ ایکسٹریم ایگزامپلز ہیں. لیکن نیب کے کیس کے اندر آپ نے قید تنہائی میں تو اس چیز کو ثابت کرنا ہوگا. گو کہ وہاں پہ جو حکومت کی طرف سے پروسیکیوشن نے جو دلائل دیے اور جو استدعا تھی وہ اس کے مختلف آپ کو نظر آئے گی. پروسیکیوٹر نیب رافع مقصود نے کہا کہ عمران خان کے لیے بہن لیما خان اور بشرا بی بی کے لیے بیٹی مبشرہ درخواست دائر نہیں کر سکتی، وہ متاثرہ فریق نہیں ہے. بیشتر سلمان صفدر نے بیگم نصرت بھٹو کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے درخواست دائر کیے جانے کی عدالتی نظیر کا حوالہ دیا. وہ کیس اس وقت کا ہے جب مارشل لا نافذ تھا، آئین معطل تھا، بنیادی حقوق معطل تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو مارشل لا آرڈر کے تحت حراست میں لیا گیا، اور یہ باتیں انہوں نے کی ہے کہ یہ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں اور استدعا کی ہے. اب وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ درخواست خان صاحب کی طرف سے آئے یا بشرا بی بی کی طرف سے آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درخواست جو ہے جب تک وہ اپنے وکیل ان سے ملیں گے، وکالت ناموں پہ دستخط ہوں گے، تب یہ درخواست آ سکتی ہے. اور اس کے اوپر اب جسٹس سمرو صاحب جو ہیں وہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. راج صاحب جو استدعا ہے سلمان صفدر صاحب کی، جو انہوں نے عدالت کے اندر دلائل دیے، یہ کوئکلی میں سننے والوں کے ساتھ شیئر کر دوں اینڈ دین ویل موو آن، کہ عمران خان کی جو بے گناہی کیسے ثابت ہوئی اور سلمان صفدر نے اپنی اس سماعت کے بعد جو گفتگو کی ہے. عدالتی دلائل پہلے اور پھر اس کے بعد سلمان صفدر کی گفتگو جو عدالت کے باہر کی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی خاتون کو کرپشن کے جرم میں اعانت پر سزا سنائی گئی. 7 سال کی کم قید کی سزا کے دوران قید تنہائی میں رکھنے کا یہ کیس سامنے آیا. یہ عمومی نوعیت کا کیس ہے، ایسے کیسز روزانہ کی بنیاد پر عدالت میں آتے ہیں. لیکن عمران خان اور بشرا بی بی کو وہ سزا دی جا رہی ہے جو انہیں عدالت سے ملی بھی نہیں. عمران خان سابق وزیر اعظم اور 74 سال کے ہیں، ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ہے، ایک آنکھ کی نظر ضائع ہو چکی، جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا، کوئی ٹرائل، کوئی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، ٹی وی نہیں ہے، کوئی انسانی رابطہ نہیں ہے. عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ انہیں 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. 7 ماہ سے زائد قید تنہائی بڑی خوفناک بات ہے. دسمبر 2025 کو آخری میٹنگ ہوئی تھی، دونوں بیمار تھے، کئی بار جیل سے باہر ہسپتال لے جایا جا چکا، دونوں کی آنکھوں کی سرجری ہو چکی. صرف ایک بار تصور کریں کہ جس شخص کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہو وہ اسے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے. اور صرف ایک بار آپ کسی شخص کو قید تنہائی میں رکھیں اور اس کے بعد وہ دیوار میں جا کر ٹکرے ہی مارے گا. ہمیں سرجریز کا کوئی میڈیکل ریکارڈ نہیں دیا گیا. استدعا ہے
کہ عمران خان اور بشرا بیوی کی قید تنہائی کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو سے آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو ذاتی طور پر طلب کرنے اور تفصیلی جواب جمع کرانے کا آرڈر کرنے کی استدعا کی گئی۔ عمران خان اور بشرا بیوی کی آنکھوں کی سرجریز کے تمام میڈیکل ریکارڈ طلب کر کے یہ بھی انہوں نے استدعا کی۔ خیر اب رائے صاحب اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انہوں نے اس کو اگست تک جو ہے اس کو فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ دوسری بات، عمران خان کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو باتیں عدالت کے سامنے رکھی وہ حقائق پر مبنی ہیں۔ عمران خان اور بشرا بیوی سے کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، وکلاء کو وکالت نامے سائن نہیں کروانے دیے جا رہے۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے ہر قسم کے کیس میں بے گناہی ثابت کر دی، کچھ بھی ثابت کرنا باقی نہیں۔ اب آخری القادر کیس ہے جس میں زور اور زبردستی ہو رہی ہے جو بالکل غیر مناسب ہے۔ ہمیشہ ہمیں عدالتوں سے امید رہی کیونکہ اگر نظام عدل ختم ہو جائے اور انصاف ملنا بند ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہمیں یہ پٹیشن دائر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف دیتی، مقدموں کا ایک انبار بنا ہوا تھا، 300 سے زائد کیسز تھے۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں اس سکور کو چیز کروں گا۔ انہوں نے اپنی قانونی ٹیم میدان میں اتاری اور انہیں ایک امپاسبل ٹاسک دیا، 300 مقدمات لڑو۔ ہم نے 300 مقدمات لڑے، جیت بھی لیے۔ اب اگر امپائر میں مسئلہ ہے اور آخری وکٹ نہیں گر رہی تو اتنا کریڈٹ تو دے دیں کہ انہوں نے 300 کیسز لڑ کر ثابت کیا کہ تمام کیسز جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ آپ 300 چھوڑ کے 3000 کیسز بنا لیں۔ کیسز بنانا ویسے آج کل آسان ہے۔ تو ہوگا اب کیا کہ عمران خان کے خلاف ان کیسز کو ایک ایک کر کے کھولا جائے گا اور پھر خان صاحب کے خلاف فیصلہ۔ رائے صاحب کوئکلی ایک آخری خبر، بلاول مولانا سے ملنے گئے اور مولانا مان گئے، اور اس سے پہلے مولانا اور بلاول کی ملاقاتیں ہوتی بھی رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایک ایکشن کمیٹی نے دھرنا دیا ہوا ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی نے مجھے ثالثی کی پیش کی۔ مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو نے پارلیمان میں میری ثالثی کی حمایت کی، 12 سیٹوں کی بات مذاکرات کی ٹیبل پر طے کی جائے گی۔ بلاول نے کہا کہ جب بھی پاکستان میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہم مولانا فضل الرحمان سے ہمیشہ سیکھنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور بہت ضروری ہے کہ کشمیر کے الیکشن شفاف غیر متنازع ہوں تاکہ ہم الیکشن کروا کر کشمیر کے مسائل حل کر سکیں۔ رائے صاحب یہ دکھاوے کی سیاست ہے، کچھ لینے دینے کی سیاست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ رائے صاحب جی عاشمیر صاحب، کورٹ کے حوالے سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ اس وقت پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا ہے تو یہ دونوں خبریں جو ہیں یہ اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔